वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि आज बहुत ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक अच्छा खासा अब तक जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। अब हम बात करेंगे उन सेक्टर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा अब तक एक्टिव नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर, जिनमें उन सेक्टर्स में जिनमें अब तक इन्वेस्टर्स का जो है वो भरपूर इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स जिनमें सबसे ज़्यादा अब तक नज़र आ रहा है, उनको जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त मोस्ट एक्टिव सेक्टर जो है अब तक वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का। गालिबन कल भी टॉप 3 के अंदर जो है ये सेक्टर जो है वो मौजूद था। आज पहले नंबर पे ये सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में। अब तक इस सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 24.3 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है, जिसमें डेफिनेटली जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हैस्कोल की ही होगी, क्योंकि हैस्कोल बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। टॉप 20 के अंदर हमने देखा कि सर फहरिस्त था। तो ओवरऑल OMCs के अंदर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो कि इस वक्त सेक्टर सर फहरिस्त है वॉल्यूम वाइज, इसमें डेफिनेटली जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रही है वॉल्यूम की वो डेफिनेटली हैस्कोल की जानिब से होगी। दूसरे नंबर पे जो इस वक्त एक्टिव सेक्टर है वो है रिफाइनरी। रिफाइनरीज़ की अगर हम बात करें तो अब तक रिफाइनरीज़ के अंदर तकरीबन 18.53 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है, जबकि तीसरे नंबर पे जो मोस्ट एक्टिव सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट पे तकरीबन इस वक्त अब तक की अगर हम बात करें तो 17.35 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि चौथे नंबर पे अगर हम बात करें सेक्टर की तो वो है टेक्नोलॉजी का सेक्टर। जी नाजरीन, टॉप 20 के अंदर हमने देखा कि काफ़ी स्टॉक्स थे जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो चौथे नंबर पे है इस वक्त एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उस पर अब तक 17.28 मिलियन शेयर्स तक का जो अब तक काम हो चुका है। जबकि इसके बाद केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 12.99 मिलियन शेयर्स तक का जो वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि इसके बाद अगर हम देखें तो मिसलेनियस जो सेक्टर है जिसमें डेफिनेटली वो स्टॉक्स होंगे जो कि किसी सेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो उनको जो है इसके अंदर जो वो क्लब किया जाता है। उसकी अगर हम बात करें तो इस वक्त जो मिसलेनियस जो सेक्टर है वो तकरीबन 9.37 मिलियन शेयर्स के साथ जो है वो टॉप 10 के अंदर जो वो जगह बनाने में कामयाब रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर की पोजीशन कल के मुकाबले में कुछ बेहतर नज़र आ रही है, कुछ सेक्टर के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने देखा कि एक स्टॉक जो कि टॉप 20 वॉल्यूम्स की फहरिस्त में भी मौजूद था, वो था ठट्टा सीमेंट, जो कि आज अपर लॉक पे जो वो इस वक्त क्लोज हुआ है। इस वक्त सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन जो वॉल्यूम लग चुका है वो है 8.79 मिलियन शेयर्स तक का। जबकि इसके बाद जो मोस्ट एक्टिव सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, और उसमें अब तक तकरीबन 8.22 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है जो कि एक्टिव नज़र आ रहा है जिसमें वॉल्यूम्स है बेहतर है वो है कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो उसमें अब तक तकरीबन 7.75 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। कमर्शियल बैंक वो सेक्टर है। साथ अगर इसके हम बात करें ENP सेक्टर, ये वो दो सेक्टर्स हैं जिसके अगर हम बात करें तो अब तक कोई ऐसी बज़ाहिर बेहतर परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली जिस तरह मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, ऐसा रिटर्न ऐसी जो रैली है वो हमें ना सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में मिसिंग नज़र आई बल्कि ENP सेक्टर के अंदर जो है अब तक डेफिनेटली उसमें भी जो वो मिसिंग नज़र आई। लेकिन बहरहाल जो कमर्शियल बैंकिंग जो सेक्टर है वो टॉप 10 के अंदर जो वो 9वीं पोजीशन जो है वो बनाने में आज कामयाब रहा। जबकि 10वें नंबर पे जो एक्टिव सेक्टर रहा है आज की अगर हम बात करें तो वह ऑटोमोबाइल असेंबली का जो सेक्टर है वो इस वक्त 10वें नंबर पे मौजूद है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7.21 मिलियन शेयर्स तक का इस सेक्टर के अंदर जो अब तक वॉल्यूम जो वो लग चुका है।
آٹوز کے حوالے سے ڈیفینیٹلی بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایک زبردست جو ہے وہ پالیسی سامنے آئی گورنمنٹ کی جانب سے، جس کی ڈیٹیل جو ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر نے بھی اس کی ڈیٹیل جو وہ ریلیز کی میڈیا کو، جس میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بینیفٹس دیے گئے وہیکل اسمبلرز کو، خاص طور پہ وہ کمپنیز جو کہ 1000 سی سی سے کم کی جو کارز ہیں، جو وہیکلز ہیں جن کی اسمبلنگ کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ دیا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں جس طریقے سے اس وقت ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7% کی جو سطح ہے اس کے اوپر جو ہے اسٹیٹ بینک نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید جو وہ ایکسلریٹ کیا جا سکے، اور ان لو ریٹس کا جو بائرز ہیں، کنزیومرز ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیلز ہیں وہیکلز کی، وہ اس میں بہت زیادہ جو وہ گروتھ نظر آ رہی ہے۔ کئی کمپنیز کی جو وہیکلز کی سیلز ہیں اس میں ہم نے ایک زبردست گروتھ ٹریجیکٹری جو اب تک جو ہے وہ ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس میں میجر جو پورشن ایک رول اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، وہ نظر آتا ہے کہ جو لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو کنزیومرز جو کارز جو ہیں وہ فائنینس کراتے ہیں، فائنینسنگ کے ذریعے جو وہ کارز پرچیز کرتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے ان لو ریٹس کا بینیفٹ جو ہے اس وقت بھرپور انویسٹر جو ہے وہ بائرز جو ہیں وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کمپنیز کو بھی اپنی سیلز بڑھانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک جو نمبرز جاری کرتا ہے، جس میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ جو پوزیشن ہوتی ہے بوروئنگ کی، کنزیومر فائنینسنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو کار کی جو فائنینسنگ ہے اس کے اندر میسیو جو ہے وہ جمپ دیکھنے میں نظر آ رہے ہو، اپنے ریکارڈ ہائی لیولز پہ اس وقت جو اماؤنٹ ہے وہ موجود ہے، جس سے نظر آ رہا ہے کہ جو کنزیومرز ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لو ریٹس کا، اور زبردست طریقے سے اپنی من پسند جو وہیکلز ہیں ان کو جو ہے وہ فائنینس کرا رہے ہیں بینک سے اور ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کمپنیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ انویسٹرز کے رڈار میں ہے۔ ایون کئی کمپنیز کے سٹاکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک اچھا آلریڈی رن اپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دے چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے پرفارمنس ٹاپ 10 سیکٹرز کی آپ کے سامنے رکھی، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا آج کے ٹاپ 20 موسٹ ایکٹیو سٹاکس کی۔ اب تھوڑا بات کریں گے آج کی کچھ اہم خبروں کے حوالے سے کہ جن کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے مارکیٹ کے اوپر یا اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں کچھ کنسرنز شو کی ہیں۔ این سی او سی نے پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے اس میں کچھ اضافہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ کل کی اگر ہم بات کریں، کل جو این سی او سی نے نمبر جاری کیے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ تقریباً 3% کے قریب جو وہ آ چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ این سی او سی نے اپنے کنسرن شو کیے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی، اگر لوگوں نے اسی طریقے سے بے احتیاطی جو ہے وہ کی اور ایس او پیز کے اوپر جو وہ عمل درآمد نہیں کیا، تو دوبارہ سے جو ہے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر جو وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ اب تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز کے اوپر جو وہ عمل کریں۔ ان کیس اگر عمل نہیں کیا جاتا اور اسی طریقے سے جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اسکلیٹ ہوتا شروع ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر این سی او سی جو اپنے تحت جو وہ اقدامات اٹھائے گی، اور وہ پھر جس طریقے سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے سخت جو ہے وہ جو ریسٹرکشن تھی وہ امپوز کی گئی، اس سے ڈیفینیٹلی پھر تمام جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے اوپر بھی جو وہ اس اسٹیپس کی وجہ سے جو وہ لگ سکتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب یہ ایک تمام لوگوں کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو وہ عمل درآمد کریں، تاکہ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کی لگانے کی جو وہ نوبت ہی نہ آ سکے۔ اس کے بعد بات کریں کہ کل ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وزٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا گوادر میں، کافی عرصے سے ڈیو تھا، پینڈنگ تھا، لیکن کل بہرحال پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ایک دورے پہ جو وہ گئے گوادر کے اندر، جہاں پہ انہوں نے ایک زبردست خطاب بھی کیا جس میں ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ چائنا سے کچھ اہم جو بزنس شخصیات تھی وہ بھی لائیو تھی وہاں پہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے جو پوائنٹس تھے وہ سامنے رکھے۔ ڈیفینیٹلی بہت تیزی سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، سی پیک فیز 2 میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، جو کہ چیئر پرسن ہے سی پیک اتھارٹی کے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ میڈیا
کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو تفصیلات ہیں اب تک کی جو اس پروجیکٹ کی اگر ہم بات کریں سی پیک فیز 2 کی جو اب تک کی جو پروگریس ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے جو وہ پبلک تک جو وہ سامنے لاتے رہے ہیں۔ اب تک زبردست پرفارمنس رہی اس پہ اگر ہم بات کریں تو کل پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ جو اوورآل جو سی پیک ہے وہ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کی جو صورتحال ہے اس ایک پروجیکٹ کی وجہ سے جو وہ تبدیل ہو جائے گی۔ کئی جو ممالک ہیں ان کی جو آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ امپروو ہو جائے گی، اور اس سے جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ کئی اگر ہم بات کریں تو کچھ 3 غالباً کمپنیز جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں اس کی اوپننگ بھی کی کل پرائم منسٹر عمران خان نے، اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو گوادر ہے وہ فوکل پوائنٹ آف ڈیولپمنٹ ہے اس وقت۔ ڈیفینیٹلی ایک اچھا جو ہے وہ دورہ رہا کل پرائم منسٹر عمران خان کا۔ اس سے نظر آتا ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ خود بہت زیادہ جو وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اوورآل سی پیک سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر، لیکن گوادر کا جو وزٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ جو وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بات اگر ہم کریں تو امپورٹنٹ خبر انڈسٹریز کے حوالے سے کہ انرجی کے جو منسٹر ہیں حماد اظہر، ان کا کہنا تھا کہ 100% جو RLNG کی سپلائی ہے وہ ریسٹور کر دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس سے سپلائی بہتر ہونے سے وہ انڈسٹریز جو کہ جن کی پروڈکشن جو ہے متاثر ہو رہی تھی گیس کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی جب سے RLNG ریسٹور ہوئی ہے، سپلائی بہتر ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر بھی جو وہ امپرومنٹ آئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو انڈسٹریز کے جو آفیشیلز ہیں ان کا اس کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے، لیکن فی الحال جو منسٹر ہیں انرجی کے حماد اظہر، انہوں نے خیر کہا ہے کہ جو 100% RLNG کی جو سپلائی ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ اوپیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو کل اوپیک پلس کی جو میٹنگ تھی اس میں جو ہے وہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی سپلائی کو لے کے، جس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی اگر ہم بات کریں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی نظر آ رہی ہے۔ آلریڈی جو ہے ایک میسو جو ہے وہ ریلی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے آئل پرائسز کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن کل کی اس اوپیک پلس کی ڈیولپمنٹ کے بعد کہ جس طریقے سے جو میٹنگ کا جو اینڈ رہا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بظاہر ایک صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو آئل پرائسز ہیں وہ مزید جو ہے وہ اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اب کی اگر ہم بات کریں اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز ہیں اس کی اگر ہم بات کریں اب بھی گرین زون میں آج ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت آئل جو ہے وہ $76 پر بیرل کی سطح جو ہے وہ آلریڈی عبور کر چکا ہے۔ ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔